बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन कराम, आज के टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक होगा गुज़िश्ता रोज़ की बारिश। ये बारिश नहीं थी, न जाने क्या था कि इससे पहले कभी भी किसी गवर्नमेंट को, ख्वाह वो किसी सूबे की हो या मरकज़ी गवर्नमेंट हो, इतना उतावला नहीं देखा मैंने, इतना परेशान नहीं देखा, इतना एफिशिएंट नहीं देखा कि पहले से बारिश के बारे में, आज बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही है, हम हाफ डे कर देंगे, हम फुल डे कर देंगे, स्कूलों की छुट्टियां हो गई, कारोबारी मराकज़ को बंद करने के लिए कह दिया गया, इमरजेंसी भी तैयार हो गई, बहुत सारी जगहों पर इमरजेंसी टीमें भी तैयार नजर आईं, पानी भी आनन फानन जो है वो सड़कों से हटना शुरू हो गया। मतलब इस किस्म की सिचुएशंस जो है ना, इससे पहले कहीं नज़र नहीं आई। तो इस बार क्या ऐसा ख़ास था? तो आज इस बार जो है पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बड़ा ही गर्म है सियासी मौसम, क्योंकि असेंबलियों ने अपने हलफ उठा लिए हैं, कमोबेश वज़राए आला ने भी अपने हलफ उठा लिए हैं, स्पीकर्स भी अपने अपने हलफ से आशना होकर अपने अपने नशिस्तों पर विराजमान हो चुके हैं। तो ये सिलसिला भी जारी है। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कोशिश करेंगे कुछ थोड़ी सी जो गर्मा गर्म बहस चल रही है, जो गर्मा गर्म तकारीर चल रही हैं असम्बलीज़ के अंदर, हमारी सूबाई और कौमी असम्बली में, और इनके क्या नताइज मुरतब हो रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है इन तमाम मामलात को लेकर, इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत रहेगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक मार्च, एक जो है प्रोटेस्ट भी रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इसका क्या नतीजा बरामद होगा या कैसे इसको परस्यू किया जाएगा, अगला स्टेप क्या होगा, सियासी स्टेप क्या होगा ऐसी जमातों का जो इलेक्शन में धांधली का शोर मचाए हुए हैं, तो ये अपना अगला स्टेप क्या करेंगी और इस स्टेप में इनको कहाँ तक जाना चाहिए। तो इन सारे मौज़ूआत को लेकर आज के प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। तो यकीनी तौर पर हमारे साथ रहिएगा। तो पहले बात करते हैं बारिश पे। बारिश नाज़रीन कराम, कराची में बारिश कोई नया सिलसिला नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। और जब से ये मौसमी तब्दीलियाँ गुज़िश्ता चंद सालों में रूनुमा हो रही हैं दुनिया भर में, क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं, तो कराची में बारिशों की नौयत तब्दील हो गई है। और अब कराची, और ये पहली मरतबा, मैं तो कह रहा हूँ पिछले चंद सालों से हमें पता लगने लगा है सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से कि कराची कितना बड़ा है। यानी कि कराची के एक हिस्से में बारिश हो रही होती है और दूसरा हिस्सा जो है वो सूखा पड़ा होता है, ऐसा भी होता हुआ नजर आया। तो क्या कराची है, मैं कह रहा हूँ कि एक पूरा मुल्क है। कराची क्या है, एक पूरा मुल्क है। बदकिस्मती से हमने कराची की जो हालत की है, इस पर हम आंसू ही बहा सकते हैं। और जिन लोगों ने कराची की ज़माम इक़्तिदार संभाली मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर, इस बार MQM को ये ताज पहनाया गया है कराची की बागदौड़ का। देखते हैं ये कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंध असम्बली की और कौमी असम्बली की, जबकि बल्दियाती जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है। और नो डाउट जमात इस्लामी अब सिर्फ देख रही है। वो इस मौके पर या इस नहज पर ज़रूर पहुंच चुकी थी जमात इस्लामी इस बार अवामी मैंडेट, गो कि इस मैंडेट की शरह जो है वो बड़ी कम थी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में और मैंडेट में देखा ये जाता है कि सर गिने जाते हैं, वोट गिने जाते हैं। तो इस नौयत में जमात इस्लामी का जो है वो ज़्यादा बेहतर रुतबा नज़र आया, लेकिन जमात इस्लामी को ज़माम इक़्तिदार नहीं सौंपी गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के बल्दियाती मसाइल को देखेगी, जबकि कराची के सूबाई इश्यूज़ जिसे हम कहते हैं उसको MQM देखेगी। हालिया इलेक्शन रिज़ल्ट, जिस इलेक्शन रिज़ल्ट की मैं अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात भी करूँगा। तो इस बार ऐसा बारिश में क्या था नाज़रीन कि बड़ी अलर्ट गवर्नमेंट्स नज़र आईं, और जो है वो एक हफ़्ता पहले से ही जो है वो ये बारिश का सिलसिला, यानी कि हमारी आंख तो तब खुली थी जब गवादर पे इस बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। और आपको बलूचिस्तान जो है वो इसके मौसम का असर हमेशा से कराची पर पड़ता रहा है। और मैं और आप जानते हैं कि कोयटा की सर्द हवाएं जो है हमेशा कराची के माहौल को सर्द कर दिया करती हैं। मैं सियासी माहौल की बात नहीं कर रहा, यह मैं बात कर रहा हूँ मौसम की। तो मौसम हमेशा से सर्द रहता है, क्योंकि अभी रिसेंटली
کم و بیش ہم اور آپ سب سمجھ بیٹھے تھے کہ کراچی میں سردیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب سردیوں کا کوئی آگے آنے کا چانس نظر نہیں آ رہا. بہت سارے لوگوں نے اپنی جیکٹس، سویٹرز، لحاف، کمبل جو ہے وہ سب لپیٹ شپیٹ کے رکھنا شروع کر دیے تھے کہ اسی اسنا میں ایک اور جو ہے وہ تیزی سے انتہائی اچانک صورتحال سخت سردی کی اور تیز ہوائیں، سرد ہوائیں جان جو ہے نا وہ جسم کے اندر گھستی ہوئی ہمیں محسوس ہوئی تھی. شاید آپ سب کو یاد ہوگا یہ سہانی اور بڑی اہم ترین شب کراچی کی جس میں اچانک ہی موسم تبدیل ہوا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ بلوچستان میں کوئٹہ، زیارت سب پہ برف باری ہوئی، ازالہ باری ہوئی اور سرد ہوائیں، وہاں کا موسم چینج ہوا اور کراچی اس کے لپیٹ میں آیا. تو کراچی کا اپنا موسم بھی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اب موسم بھی چھین لیے گئے ہم سے. اب ہم بلوچستان کے رحم و کرم پر کراچی کے موسم کو مینٹین کرتے ہیں. بہرحال تو بات ہو رہی تھی بارش کی کہ اتنی زیادہ ایفیشینسی حکومتوں میں کبھی اب تک نظر نہیں آئی تھی. تو ایسا کیا اس بار ہوا کہ بہت زیادہ حکومت ایفیشینٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. اور جس کا سندھ گورنمنٹ کو ہمیشہ سے اور سب سے زیادہ شوق رہا ہے وہ ہے چھٹی کرانے کا کہ چھٹی کر دو. تو انہوں نے چھٹیاں کرا دیں اسکولوں کی، انہوں نے چھٹیاں کرا دیں یونیورسٹیز کی، انہوں نے چھٹیاں کرا دیں ہمارے کاروباری طبقے کی. اور ہوا شاید وہی جو اس سے پہلے اس سے کئی گنا زیادہ بارش ہو چکی ہے، لیکن بارش کا سلسلہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں رہا. ملی میٹرز میں بارش ہوئی ہے بہت زیادہ شہر کراچی کے اندر، لیکن نظام زندگی مفلوج ہو گیا اور تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے. تو ان سب چیزوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسے کہتا ہوں میں ان ایفیشینٹ ایٹیچیوڈ. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنٹرولنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، جب آپ کے پاس افرادی قوت کم ہو، آپ کے پاس ریسورسز کم ہو، لیکن آپ کو ڈر ہو کہ کہیں کوئی تباہی نہ پھیل جائے. یعنی کہ ہم کراچی میں یا پچھلے 75 سالوں میں کراچی کو کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں دے پائے کہ اس چھوٹی سی بارش کو بھی ہم کور کر سکیں. دنیا میں شاید اس سے کئی گنا زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی ایک خاص ترتیب کے ساتھ، بے ہنگم نہیں، ترتیب کے ساتھ اپنے خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہی پانی، بارش کا پانی جو ہے وہ سالوں کام آتا ہے اسی شہر کی آبیاری کے اندر. یہ ہے کراچی، جہاں پہ پانی تو گندے نالوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں بہہ جاتا ہے، بلکہ گھروں میں اور لوگوں کے کچے مکانوں میں گھس جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر نہیں پہنچتا جہاں پہ اسے ذخیرہ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ ذخیرہ ہو جائے گا. ناظرین کرام، یہ کوئی چھوٹی سائنس نہیں ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. ایک سسٹم ہے، اسے بنا لیا جاتا. لیکن اگر آپ کا یہ پانی، بارش کا یہ پانی جس طرح سے ہمیں ڈیم نہیں بنانے دیے جا رہے جس سے کہ ہم انرجی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہماری پاور جنریشن جو ہے اس کے ایشوز کو بھی حل کر سکتے ہیں، اور ہمارے پورے سال کے استعمال کا پانی جو ہے وہ ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے اس ڈیم کے اندر. ہمیں 75 سالوں میں ڈیم نہیں بنانے دی جا رہے. اب یہ طے ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں نہیں بنانا چاہتی، وہ بنانا چاہتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم پیٹرول سے ہی اپنی بجلی بنائیں، ہم پاور جنریشن جو ہے وہ پیٹرول سے ہی کریں اور پیٹرول ہم منگواتے رہیں اور ہماری کمر ٹوٹتی رہے. ہم کیوں پانی ذخیرہ کر کے اس سے بجلی کو پروڈیوس کریں؟ یہ تو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو جائے گی ہم سب کے لیے، اور ہم بہت ساری دیگر چیزوں سے میں اپنا وہ پیسہ خرچ کر پائیں گے. عوام کی ترقی پہ وہ پیسہ خرچ ہوگا جو پیٹرول کی خریداری میں خرچ ہوتا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو بڑی اقوام ہوتی ہیں، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ چھوٹے ممالک کو، چھوٹے ذہنوں کے حکمرانوں کو معاف کیجیے گا، یہاں پر جا کر قید کرتی ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ آگے نہیں جانا. اور یقینی طور پر جو کسی بھی حوالے سے وہ مطلوب ہوتے ہیں وہ پھر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو ہم ڈیم نہیں بنا پا رہے، تو کراچی کے سیوریج سسٹم یعنی کہ کراچی کے اس پانی کو ذخیرہ کرنے کی بات کہاں کی جا سکتی ہے؟ تو جب ہم یہ ذخیرہ نہیں کرتے تو اس کا ہمیں الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے، اور فائدہ ان ٹینکر مافیا کو ہوتا ہے، ان ہائیڈرنٹس کو ہوتا ہے جہاں سے پانی پورے کراچی کو سپلائی کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اگر یہ پانی ذخیرہ ہو جائے گا، ہمارے نلوں میں آنا شروع ہو جائے گا، ہمارے انہی فری ٹینکر سروس کے ذریعے ہمارے ان علاقوں میں جہاں تک پانی کی لائن پہنچتی نہیں ہے،
وہاں تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو ٹینکر مافیا جو اربوں خربوں کا پانی ایک ماہ میں، اربوں خربوں کا پانی، اس پر بہت ساری سٹوریز آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، سوشل میڈیا پہ سرچ کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانی میں اور آپ تو بہت ساری چیزوں کو ایسے ہی جو ہے نا کھلی ولی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کھلی ولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے. پانی بہت بڑی سائنس ہے. چھوڑ دیجئے پانی کو، اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو پارکنگ ہے نا، یہ جو پارکنگ کراچی کی موٹر سائیکل پارکنگ جس میں اور آپ روتے رہتے ہیں، گاڑیوں کی پارکنگ، لفٹنگ، چارج پارکنگ، یہ کتنی بڑی سائنس ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، ذرا دیکھ لیجئے گا. اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ جو ٹھیلے لگتے ہیں نا مختلف مارکیٹوں کے اندر، ٹھیلے پتھارے، خاص طور پہ اگر میں صدر اس کے سراؤنڈنگز کی بات کروں، بلکہ کراچی کے ہر شاپنگ ایریا کے اندر یہ ٹھیلے اور پتھارے لگتے ہیں. یہ کروڑوں کی روز کی سائنس ہے، کروڑوں روپے روز کی سائنس ہے. چھوڑ دیجئے میں اور آپ تو شادی ہالز کو، ٹینکر مافیا کو، یعنی کہ جو بڑے بڑے اربوں خربوں کے پروجیکٹس ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سڑکوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر کروڑوں کی سائنس ہے روزانہ کی. تو کراچی میں ایسے ہی اربوں روپے، کسی زمانے میں شاید میں نے پڑھا تھا کہ اربوں روپے روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں. تو کراچی تو ایک کماؤ پوت ہے جی، اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ بنام برائے جثہ، جتنی اس کی حیثیت ہے اسی حساب سے وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے. خواہ وہ کرپشن کا شعبہ ہو، خواہ وہ کسی سے کچھ لینے کا ہو یا کسی کو کچھ دینے کا ہو. تو بارش میں اس مرتبہ حکومت کا اتنا زیادہ ایفیشینٹ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہم نے کچھ کرنے کی ٹھانی ہے. پیپلز پارٹی کی یہ پہلی گورنمنٹ تھی، اور میرا خیال ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کے بعد کوئی بہت زیادہ موقع نہیں ملا تھا، اور پچھلے بارشوں نے بڑی قلعی کھول دی تھی ہمارے اس نظام کی. تو بہت بڑا پریشر تھا پیپلز پارٹی پر، کیونکہ حالیہ تو انہوں نے جو ہے سندھ میں اپنی حکومت سنبھالی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دوبارہ سے حلف اٹھا لیا ہے، اور سندھ میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی سندھ پہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہتی ہے. اس بار کراچی بھی ان کے ساتھ اس اعتبار سے ہے، گو کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی سمت آمنے سامنے چہرے جو ہے وہ آمنے سامنے نہیں رکھتے، لیکن کہا یہی جاتا ہے اور باوثوق ذرائع سے کہی جاتا ہے کہ اندرون خانہ یہ ہمیشہ سے ایک ہوں گے. لیکن ان کی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم آن میڈیا جو ہے، آن پیپر جو ہے، وہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہی رہیں گے. اور یہ جو ہے وہ دیگا مشتی ان کی چلتی رہتی ہے پورا سال، اور کم و بیش میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ٹینیور ہی چلتی ہے. برا بھی کہتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں کسی غلط کام کے لیے ہی آپس میں گٹھ جوڑ کرتی ہیں اور مل جاتی ہیں. کسی صحیح کام، عوام کی خدمت یا کسی اور بھلائی کے کام کے لیے کبھی ایک نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ سے آمنے سامنے ہی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہی رہتی ہیں. لیکن کوئی ٹھیک کام کرنا ہو تو اس میں وہ ہمیں کوئی ایسا برا کام کرنا ہو جس سے حکومت کا یا ملک کا یا ہماری عوام کا نقصان ہو رہا ہو، تو شاید وہاں پہ ان کا اتحاد ممکن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ تھا پروگرام کا وہ پہلا حصہ. بارش کی وجوہات، شاید ہو سکتا ہے بارش پہ بات کم ہوئی ہو، لیکن جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو دل بڑا روتا ہے، اور اس روتے دل کو سہارا اور تھوڑا سا جو ہے وہ جو اس کو خوشی دینے کے لیے ہم کراچی کے اور مسائل کو بھی ساتھ ہی ساتھ لے لیتے ہیں. تو کراچی تو پچھڑا ہوا ہے ہی، اللہ کرے کہ اس پر کچھ نظر ثانی ہو، اور یہ جو ایفیشنسی اس بار نظر آئی تھی آگے بھی اسی طرح نظر آتی رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہونے والی تقاریر کی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، گرما گرم بحث اور تقاریر کا آغاز بھی ہو چکا ہے.
اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا عوامی مسائل پر بھی کوئی بات ہوگی یا نہیں؟ عوام کے مینڈیٹ چوری پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس پر کیا جو ہے وہ کیا رد عمل اپوزیشن کا اور ریاست اور حکومت کا نظر آ رہا ہے؟ کیا تیور نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کے اور ریاست کے اور حکومت کے؟ اس پر آج کچھ گفتگو کریں گے. بات کرتے ہیں کے پی کے حکومت کی صوبائی اسمبلی کی. تو اس پر سب سے پہلے تو اسپیکر کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جن پر بڑی نکتہ چینی کی جا رہی تھی جب ان کا نام آیا تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر، تو بڑی باتیں ہوئیں اور کہ یہ سنجیدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں اور یقینی طور پر کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. کچھ تھوڑے سے جذباتی قسم کے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، تو شاید ان کا اس جگہ پر ہونا، اس اہم ترین منصب پر ہونا شاید پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ایک بڑی اکثریت سے، بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی نے کے پی کے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کے بعد ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوئی تھی علی امین گنڈاپور پر. تو انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنی پہلی وزارت اعلیٰ کی تقریر میں پروف کیا، ثابت کیا، اور صرف وہی پی ٹی آئی کے لائق تحسین حلقے ہی نہیں بلکہ غیر جانبدار حلقوں نے بھی ان کی اس تقریر کو بہت ہی پازیٹیو تقریر قرار دیا. گو کہ اس میں کچھ جذباتی عنصر بھی نظر آیا، اور جذبات یقینی طور پر کے پی کے اور پی ٹی آئی کے حالیہ الیکشن میں جو بھی ان کی ایشوز تھے، اس پر ان کے جذبات کا اس طرح سے نمودار ہونا لازمی سی بات ہے. باوجود اس کے کہ بہت ساری مسائل رہے اس پورے الیکشن کے دوران. لیول پلینگ فیلڈ تو کیا انہوں نے کہا، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دیں گے، لیول تو بات کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عوام نے انہیں اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ نوازا ہے. خاص طور پہ اگر میں کے پی کے کی بات کروں، گو کہ پنجاب کا بھی ان کا کلیم ہے، لیکن پنجاب میں اس کلیم کو اب تک تو نہیں مانا گیا. لیٹس سی آگے جانے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبونلز اور ایون ہماری عدلیہ کہاں تک اس کو لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے. تو کے پی کے کی بات کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بڑی ہی پازیٹیو اور رسپانسبل، جسے کہتے ہیں کہ ذمہ دارانہ الفاظ ادا کیے ہیں. اس بار انہوں نے ایک سب سے کچھ انوکھی باتیں جن کی تقاریر میں ہوتی ہیں، گو کہ تقاریر جو ہے وہ مریم نواز نے بھی کی ہیں قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں. جنید اکبر خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. لیکن جو ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ایک الگ الگ لیولز ہوتے ہیں، اور انہی لیولز کو میٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بہت سارے ہمارے سیاستدان بھی ہیں. تو علی امین گنڈاپور نے بڑی بیلنسڈ تقریر کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت اچھا لگا. میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ایک معتبر اور مستند وزیر اعلیٰ کے طور پر اور بڑے ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے. اپنی پہلی تقاریر میں ہی بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں. میں چند چیدہ چیزوں کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ یقینی طور پر آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ اس بڑی دھوم ہے. سب سے پہلے انہوں نے پوری اسمبلی سے حلف لیا. گو کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے حلف ہے، یہ حلف تو لیا ہی جاتا ہے. ہمارا حلف جو ہے، جو بھی قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہمارے منتخب ممبران اٹھاتے ہیں، اس حلف میں یہ شامل ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ذرا ایکسیپشنل، تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری کوشش کی کہ کرپشن نہ کرنے دیں گے، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. یہ انہوں نے نہ صرف خود حلف لیا بلکہ ان تمام ممبران پارلیمنٹ کے پی کے اور ایک طریقے سے انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ نے اب کرپشن یا رشوت کو سپورٹ نہیں کرنا، کیونکہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی پرانی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ریوائیو کر کے پالش کر کے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ اسکورنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اگر کنسٹرکٹیو انداز میں اس کو دیکھا جائے، پازیٹیو دیکھا جائے، تو کرپشن وہ ناسور ہے جس نے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اللہ کرے کہ اس پر کچھ کام ہو، اور اس کے لیے حلف لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے. تو بہرحال اب ایک ایکسٹرا حلف بھی لے لیا گیا ہے، تو بھی جو ہے ہم اس سے خوشائند کہیں گے. خدا کرے کہ حلف ہو یا نہ ہو، کرپشن نہ ہو، اس کی ہم سب کی جو ہے وہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے. ناظرین کرام،
دوسری اہم ترین بات جو مجھے بڑی ان کی تقریر میں جس نے بہت جو ہے وہ مجھے حیران بھی کیا کہ انہوں نے ایف آئی آرس کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے کوئی ریونج اور بدلہ یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جن بھی سیاسی لیڈران پر، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان پر جو ایف آئی آرس کاٹی گئی ہیں، خود انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ان پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ جن ضلعوں میں کاٹی گئی ہیں وہاں میں گیا ہی نہیں ہوں، تو وہاں کی توڑ پھوڑ میں ان کا نام آیا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ مجھ سے شروع کریں، اس کا آغاز کریں، اور عدالت عالیہ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کو آگے پروسیس کیا جائے، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں یہ جو بند عقدے ہیں یہ انفولڈ، یہ فولڈ چیزیں جو ہے یہ انفولڈ ہونا شروع ہو جائے، تاکہ یہ جو انفولڈ چیزیں ہیں، جو فولڈ چیزیں ہیں یہ انفولڈ ہوں، ایکسپوزڈ ہونا چاہیے۔ تو عدالت عظمیٰ کو اب جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے درخواست کی ہے، لیٹس سی اس جوڈیشل کمیشن پر عدالت کیا بات کرتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پر انتظامیہ کے پی کے انتظامیہ کو باور کرایا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں کرایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کی جائے، ایسے کون سی ایف آئی آرز ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان ایف آئی آرز کو ختم کیا جائے گا، خواہ وہ کسی پر بھی ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی ورکر پر ہوں یا لیڈر پر ہوں۔ تو یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا میرا خیال ہے۔ تو اب اس آرڈر پر کس طرح سے عمل ہوگا، کیونکہ گزشتہ ادوار میں اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ وزرائے اعلیٰ کے آرڈرز کو کس انداز سے دیکھا گیا یا روندا گیا، یہ اب آگے آنے والے دن بتائیں گے کہ پی کے کی صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بڑی اہم ترین بات اس بار اپنے اس موضوع پر کی ہے، اور اپنے اس نہج پر اس قسم کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، اور کے پی کے کا تو ماحول آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسے ہی بڑا گرم ہے، اور کے پی کے پر تینوں بقیہ صوبوں کی اور پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا ان سب کی نگاہیں ہیں کہ اب جو ڈائریکشن جو ہے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی وہ حاصل ہونی ہے وہاں سے، کے پی کے سے، کس طرح سے کے پی کے ڈرائیو ہوتا ہے، کس طرح سے کے پی کے سرو کرتا ہے، یہیں سے آگے جائے گی کہانی۔ سننے میں یہ آیا، گو کہ میں نے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں میں اسکپ کر گیا ہوں، اور میں نے شاید وہ تقریر پوری نہ سنی ہو، کہ صحت کارڈ کا بھی اجرا ہوگا، اور کے پی کے میں کم از کم اس کا آغاز دوبارہ سے کیا جائے گا، اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ خدا کرے کہ جو علی امین گنڈاپور سوچ رہے ہیں، جو علی امین گنڈاپور یا ان کی ٹیم کرنا چاہتی ہے کے پی کے لیے یا پاکستان کے لیے، خدا کا شکر یہ ہوا کہ کے پی کے لوگوں نے جو ہے تیسری بار ایک ہی گورنمنٹ کو چنا ہے، اور یہ خود کے پی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہ بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ کے پی کے کی میں یہ روایت تھی کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ایک ٹینیور سے زیادہ نہیں چل پاتی تھی، وہاں پہ عوام وہاں پہ تبدیلی چاہتے تھے، اور اس بار انہوں نے تیسری بار جو ہے ایک ہی گورنمنٹ کو چنا ہے، بلکہ سب سے زیادہ مکمل طور پر میں کہوں گا بھاری اکثریت سے اس بار کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ڈے بائی ڈے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا ہے، جس کے باعث ان کو یہ موقع فراہم ہوا ہے۔ تو یہ علی امین گنڈاپور کی تقریر، خدا کرے اس دعا کے ساتھ کہ وہ اسی جو انہوں نے کہا ہے اس پر وہ قائم بھی رہیں، اور کچھ آؤٹ پٹ بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے۔ مریم نواز صاحبہ کی بھی تقریر ہوئی ہے اور پنجاب میں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے حلف بھی اٹھانے کے بعد اپنی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے رمضان پیکیجز کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور خدا کرے کہ یہ رمضان پیکیجز صرف جو ہے وہ تشہیری مہم ثابت نہ ہو، حقیقت میں یہ لوگوں کے گھروں تک یا ان کے پیٹ تک پہنچیں، یہ رمضان کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر اسکیم، عوامی اسکیم جو ہے وہ خواص کی اسکیم بن جاتی ہے، اور اسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے خواص کو نوازنے کا یا اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو نوازنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، خدا کرے کہ ہم اس پر قائم رہیں اور تمام ہی حکومتیں اس پر قائم رہیں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ ایک تو یہ بڑی عجیب سی بات لگی مجھے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ ہیں وہ پنجاب کی،
انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ راشن اسکیم ان کو لیے بھی ہے، کیونکہ عوام تو عوام ہے اور ہم یہ عوام پورے عوام کے لیے لڑنا چاہ رہے ہیں. تو جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس کو الگ سے شناخت کرانا یا الگ سے اس کا ذکر کرنا شاید معیوب لگا. مجھے ایسا لگا میری ذاتی حیثیت میں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. عوام عوام ہوتی ہے. جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا کیا پتا کس نے انہیں ووٹ دیا ہے کس نے انہیں ووٹ نہیں دیا. تو کلیم تو بہت سارا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو آپ چاہ رہی ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، یعنی کہ وہ آپ کی سیٹیں ہیں، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے کیٹیگوریکلی بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک اور بڑی اہم ترین بات مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کچھ چمگوئیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ ایک بیوروکریٹس یعنی کہ انتظامی مشنری کے ساتھ انہوں نے بڑی جو ہے دبنگ قسم کی میٹنگز کا آغاز کر دیا ہے. اور بیوروکریٹس جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ تھوڑی سی پریشان نظر آئی ہے. انہوں نے اپنی باوثوق ذرائع سے، کوئی اس کی مستند ترین رپورٹس نہیں ہے میرے پاس، لیکن سوشل میڈیا پر ضرور یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ جو ہے بیوروکریٹس کی کھچائی بھی کی ہے اور کچھ بڑی شٹ اپ کالز بھی دی ہیں اس میٹنگ کے اندر اور بڑا سخت رویہ اپنایا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وزیر اعلیٰ کو بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات ہی کرنے چاہیے، لیکن یہ صرف لفاظی کی حد تک نہ ہو، اپنی ٹور بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مزید جو ہے مستحکم کرنے کے لیے نہ ہو. یہ اگر یہ سب عوام کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے تو بیسٹ ہے، اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. وزیر اعلیٰ اتنا ہی دبنگ ہونا چاہیے عوامی مسائل کے لیے. انہوں نے کچھ سرپرائز وزٹس کی بھی بات کی ہے، رمضان بازاروں کی. لیٹس سی اس پر وہ کیا دیکھتی ہیں، کس انداز سے اس کو آگے بڑھاتی ہیں، اور یہ جس قیمت پر عوام کو یہ چیزیں دی جائیں گی ان کی کوالٹی کیا رہے گی، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے. تو خدا کرے کہ یہ ہمارے صوبے جنہوں نے آغاز کیا ہے یہ باقی سب کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. فضل الرحمان صاحب کی نواز شریف سے میٹنگ متوقع تھی، ڈیو ہو گئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو حالیہ بیانات، حالیہ احتجاج کی جو سیاست کا انہوں نے آغاز کیا تھا، بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا صاحب کی یقینی طور پہ کوئی ڈیمانڈز ہوں گی اور وہ اس ڈیمانڈز کے بلبوتے پر یہ احتجاجی سیاست کا روپ اپنائے ہوئے ہیں. ورنہ مولانا صاحب جو ہے وہ احتجاج کی سیاست سے کسی حد تک کنارہ کش ہو کے کچھ نہ کچھ مفاہمت کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. تو غالباً گورنر KPK سنا ہے باوثوق ذرائع سے کہ انہیں آفر کیا گیا ہے، اور اب مولانا صاحب کا کیا رویہ ہوتا ہے، آگے آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کس انداز سے اس سارے معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے اس کے بارے میں بتاؤں گا. جنید اکبر خان قومی اسمبلی کی ان کی تقریر سب پر بازی لے گئی ہے. گو کہ مسلم نواز کے جو بے لوگوں نے بھی تقریر کی ہے، لیکن جنید اکبر خان کی یہ پہلی تقریر تھی. انہوں نے اس تقریر میں اپنے غم و غصے کا، اپنے جذبات کا بڑے درینہ انداز میں جو ہے وہ اظہار کیا، اور سنی اتحاد کونسل کے نمائندے اور PTI کے نمائندے کے حیثیت سے انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کی پوری دنیا میں بازگشت ہے. اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ جنید اکبر خان صاحب کی تقریر سے بھرا پڑا ہے. بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ غالباً اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا تھا. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اب PTI نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ہم اسمبلیز کو چلنے نہیں دیں گے جب تک کہ اس اسمبلیز سے مینڈیٹ چوری کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتا. محمود خان اچکزئی کی تقریر پر کیا ہی بات کریں، یقینی طور پر انہوں نے تو ایک ایسی بات کی ہے کہ شاید اس میڈیا پر وہ باتیں ہو نہیں پائیں گی. بہرحال ان کی تقریر نے بھی بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے ہمارے موجودہ سینیریو میں. تو ناظرین، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کی طرف چلتے ہیں. تقاریر کی بات بھی چلتی رہے گی، لیکن اب ہمیں کچھ کنسٹرکٹیو آگے بڑھنا ہوگا اور ملک کی تعمیر کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد آتے ہیں اور ایک اور موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में थोड़ी सी मैं बात कर दूं पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन पर जो तनाज़ा है। मैं इस यकीनी तौर पर कोशिश करूंगा पूरे अगले प्रोग्राम में इसकी पूरी स्टोरी आपके सामने रखूं और तफसील के साथ इसको नुक्ता ब नुक्ता, डॉट बाय डॉट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली मसला क्या है और इस मसले का हल क्या था और हम किस तरफ चले गए। लेकिन मोटा मोटा मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन को जो है वो टूल, यानी कि ये इस पर एग्रीमेंट था कि अगर इसे पाकिस्तान मजीद इस पर काम करने की कोशिश करता है और इसे आगे बढ़ाता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान इस पर काम नहीं करना चाहता और पाकिस्तान इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाना चाहता, इसे एक कामयाब प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं करना चाहता या इसके ज़रिए अपनी आवाम को फ़ायदा ना भी पहुंचाना चाहे तो ना पहुंचाए। ईरान को मार्च में 18 अरब रुपया देना होगा। ये एक मोटी मोटी सी कुछ चीज़ों की हो सकता है कि तहकीक करने के बाद कुछ इसमें तब्दीली हो, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें कुछ अंदाज की हैं कि पाकिस्तान को ईरान का तकाजा है और ये एग्रीमेंट था, ये मुआहिदा था कि इस पर अमल दरामद अगर उस अंदाज से ना हुआ जो कि एग्रीमेंट का पार्ट है तो पाकिस्तान को ये पेमेंट करनी पड़ेगी मार्च में। इस पर अमल दरामद, इस गैस पाइपलाइन पर अमल दरामद क्यों ना हुआ, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिस पर IMF ने कदगन लगाई थी। और नो डाउट गैस पाकिस्तान तरक्की कर जाए, पाकिस्तान पर आसानी से सस्ती गैस आ जाए। अरे पाकिस्तान पर सस्ते पेट्रोल की वजह से तो पिछली गवर्नमेंट चली गई थी। पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल ही तो आ रहा था रशिया से, इसी पर तो पिछली गवर्नमेंट गई है। तो बहरहाल तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ सस्ती ना आए, पाकिस्तान जो भी चीज़ खरीदे वो महंगी खरीदे। कैसा अजीब सिस्टम है दुनिया का। मैं कासिर हूँ ये बात समझने से कि एक चीज़ आपके पड़ोस से सस्ती मिल रही है लेकिन वो आप खरीद नहीं सकते। आपने महंगी लेनी है दुनिया से, उन मुल्कों से जहाँ से अथोराइज्ड डीलर आपको देता है। आपके पड़ोस में कोई आपको कोई चीज़ सस्ती देना चाहे, आपकी दोस्ती की बुनियाद पर देना चाहे, आप पर रहम खाकर देना चाहे, आपको सब्सिडी देकर आपसे मोहब्बत में देना चाहे, तो वो आप नहीं ले सकते। और ये आप देख लीजिए, जिस गैस पाइपलाइन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, IMF ने इस पर नुक्ताचीनी की और IMF में और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को जहाँ भी गर्दन दबोचनी हो वो फौरी तौर पर आगे आते हैं। जहाँ भी पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ तले दबाना हो वो हमेशा सर फहरिस्त रहते हैं। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि अब हम बड़ी मुश्किलों का शिकार हो गए हैं और पेट्रोल भी हमें इसी अंदाज से नहीं मिल पा रहा जो गुज़िश्ता अदवार में हुआ था, और हम फिर महंगे पेट्रोल पर ही गुजारा कर रहे हैं। तो ये मुख्तसर सी सूरत हाल थी पाकिस्तान और ईरान के इस तनाज़े की, और ये तनाज़ा आगे क्या शक्ल इख्तियार करेगा। इंटरनेशनली जो है ना इस पर गौर व फिक्र शुरू हुआ है और अमेरिका तक की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें होती हुई नज़र आ रही है। और IMF तो है ही इसमें इन्वॉल्व। तो लेट्स सी इसको किस करवट ये बात आगे जाके बैठेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन इस मौजू को हमें यकीन तौर पर अगले प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करना होगा ज़रा तफसील के साथ। नाज़रीन, एक आखिर में चलते चलते मैं कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि सहाफ़ी बरादरी आजकल एक बार फिर जो है पाकिस्तान की सहाफ़त, या जिसे हम कहते हैं कि गैर जानिबदार, मतलब मैं अपनी दानिश में गैर जानिबदार सियासत कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि वो इनकी कोई अपनी लाइक या डिसलाइक का इनका इशू ज़रूर हो समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। तो बहरहाल सहाफ़ी होता है, उसकी लाइक डिसलाइक भी हो सकती है, अच्छे या बुरे इनकी सोच हो सकती है, लेकिन सहाफ़त को ज़िंदा रहना पड़ता है। उन्हें बोलने का आज़ादी, इज़हार राय का हक़ इसे मिलना चाहिए। और नो डाउट आज कल एक बार फिर मैं गुज़िश्ता अदवार की बात नहीं कर रहा, उस केयर टेकर सेटअप की बात नहीं कर रहा। अब तो मुंतखब हुकूमतें आ गई हैं और मुंतखब हुकूमतों के इस दौर में भी अगर ज़बान बंदी का ये सिलसिला जारी रहेगा तो शायद ये शायद पाकिस्तान की सहावत पर कोई अच्छे असरात नमूदार नहीं होंगे। असद तूर का हमने वाक़या देखा और एक बार फिर इमरान रियाज खान साहब भी इसी उताब का शिकार हैं। कुछ और सहाफ़ी, शायद हमें बहुत सारे छोटे मोटे सहाफ़ी जो हैं जो छोटे लेवल पर अपनी सहावत करते हैं। सहाफ़ी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कद या अपनी बातों से वो बड़ा या छोटा बनता है।
تو ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں زیر اتاب رہتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ تھمنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب منتخب حکومتیں آ گئی ہیں, منتخب حکومتوں کو کم از کم کی ذمہ داری کیئر ٹیکر سے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے 5 سال سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو اب منتخب حکومتوں کو چاہیے کہ انصافی لوگوں کو بٹھائے. اگر ان سے کچھ ان کی کچھ غلطیاں بھی ہیں تو ان کا ادراک, ان کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. ان پہ اگر کوئی جرم ہے تو ان پہ جرم عائد کر کے ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہاں تک بھی ٹھیک ہے, لیکن انہیں پابند سلاسل کر کے کسی کو پتہ نہ ہونے دینا, میں حیران ہوں کہ یہ بڑا بنا کسی وارنٹ کے یا بنا کسی کیس کے ان کو مختلف عدالتوں, مختلف جگہوں کے چکر لگاتے رہنا, شاید یہ اب ممکن نہیں رہے گا. اور اب ان سیاسی حکومتوں کو یقینی طور پر غور کرنا پڑے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں اپنے اس ایٹیچیوڈ کو بڑا چڑھا کر اور بڑے اچھے انداز میں, پازیٹیو انداز میں, پازیٹیو پیغام, پازیٹیو میسج کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو ہم پر قائم ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ آزادی اظہار رائے کا یہ موقع سب کو ملتا رہے, اپنے اپنے طور پر, اپنی اس کے اندر, اپنی باؤنڈریز کے اندر. اور آگے آنے والے دن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی صحافت کے لیے اگر یہ چاہیں, اگر ہماری منتخب حکومتیں چاہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ آج کے پروگرام میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نے کے بعد.